बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग, हालात वाक़यात, ख़बरें और आपके साथ गपशप। लेकिन पहले वही दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं और मेरे ख़यालात से आप जो है वो मुत्तफ़िक हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। बल्कि जो पहले मोहतरम व्यूअर्स हैं वो भी बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन पे जो है वो आप वीडियो देखें। उसके बाद जो अगली बात है वो ये कि वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। पब्लिक मैसेज ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके बारे में रवायत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ना अकेले खाना नहीं खाते थे। उनके दस्तरखान पर हमेशा कोई ना कोई होता था। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई जो है ना उनका मेहमान न बना, तो बहरहाल आप बाहर निकले और आपने एक 70 साल बुज़ुर्ग को देखा और उन्हें कहा कि आप मेरे साथ खाना खाएं। वो फ़कीर बड़ा खुश हुआ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ वो चला गया, दस्तरखान पर बैठे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा, लेकिन बुज़ुर्ग ने नवाला तोड़ते हुए नहीं पढ़ा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा। तो फ़कीर ने कहा कि मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, मैं तो आपके दीन को नहीं मानता। बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो गुस्से में आ गए और उनको दस्तरखान से उठा दिया। वो फ़कीर जो है वो कहने लगा, आपने ख़ुद बुलाया था, मैंने तो मिन्नत नहीं की। बहरहाल वो चला गया। वो बाहर निकला तो फ़ौरन जो है वो जिब्रील अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि 70 साल से मैं उसे खाना दे रहा हूँ, मैं उसे रोटी दे रहा हूँ, वो मुझे नहीं मानता, तेरा क्या जाता है? तेरे ज़िम्मे एक दिन आया और तूने उसे उठा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे बिल्कुल बड़ी अजीब कैफियत तारी हो गई। वो भागे भागे बाहर गए और बुज़ुर्ग थोड़ी दूर गए थे, उनको जो है वो बुलाया, उनकी मिन्नत की और जो है ना उन्हें वापस ले आए। फ़कीर कहने लगा, आप अजीब आदमी हैं, खुद बुलाया फिर खुद उठाया फिर खुद बुला के लाए, तो ये क्या चक्कर है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारा वाक़या कह डाला कि मुझे डांट पड़ी है ऊपर से। तो फ़कीर ने कहा कि इतना ख्याल मेरा, एक बंदे का इतना ख्याल और इतने बड़े रब ने। तो बहरहाल जी वो रिवायत में है कि फ़कीर ने कलमा पढ़ लिया। ये बात मैंने आपको क्यों बताई, इससे पहले वाले वीलॉग में ज़िक्र कर चुका हूँ कि चंद क्लास 4 के मुलाजमों ने जजों के बर्तनों में खाना खा लिया। तो अब उसकी मज़ीद तफसील सामने आई है। तफसील ये है कि 3 मुलाजमों को शो कॉज जो है वो नोटिस जारी किए गए जो मुसलमान थे। उनमें से एक क्रिश्चियन था, उस क्रिश्चियन को डिसमिस कर दिया गया है। तो किस कानून के तहत डिसमिस किया है जजों ने? तो ये जो है वो उनकी खिदमत में और आपकी खिदमत में वाक़या अर्ज़ करना था कि ऊपर वाला कितना गफूर और रहीम है, ऊपर वाला कितना करीम है। वो नहीं पूछता कि कोई मुझे मानता है कोई मुझे नहीं मानता, वो जो है वो रिस्क दिए जा रहा है। बहरहाल उन जजों पे लानत हो जिन जजों ने ये फ़ैसला किया है। अब अगर हम ख़बरों की बात करें तो ख़बरों में पहली ख़बर हम डिस्कस करेंगे कि इज़राइल के जो वज़ीर आज़म हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि मुसलमानों के लिए बिलखुसूस और पूरी दुनिया के लिए बिलअमूम एक नासूर हैं, एक सरतान हैं, एक कैंसर हैं, उनकी तबीयत ख़राब है। उनके मैदे में जो है वो आंतों में सोजिश है और वो पानी की कमी का शिकार हैं। चूँकि वो खून ज़्यादा पी रहे हैं फ़लस्तीनी बच्चों का, और जो इज़राइल के फ़ौजी हैं या एक तजिया निगार हैं वो कह चुके हैं कि हम शौकिया बच्चों को मारने वाली रियासत के तौर पे मशहूर हो गए हैं कि जो शौकिया बच्चों को मारती है। तो पानी की कमी का शिकार उन्होंने होना था क्योंकि वो आजकल खून से अपनी जो है वो प्यास बुझा रहे हैं। इसके अलावा जो अगली खबर है वो ये कि जो KPK के मखसूस जो नशिस्तें थीं जो लूटी गई, जिन पे डाका पड़ा, जिनमें जज मुलविस थे, तो उन्होंने हल्फ उठा लिया है।
یعنی مخصوص نشستوں والوں نے، اور اب وہ کل سینٹ کے یا آج جو الیکشن ہوگا اس میں جو ہے وہ ووٹ ڈالیں گے۔ یاد رہے کہ 13 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا منصور علی شاہ کی قیادت میں کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں، لیکن 1 سال پورا گزر گیا اور الیکشن کمیشن نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ لیکن بعد میں جو عسکری جج ہے، جو عسکری بینچ ہے، امین الدین خان، بلکہ حاجی امین الدین خان، انہوں نے فیصلہ ریورس کر دیا اور اتوار والے دن جو الیکشن کمیشن تھا اس نے یہ سیٹیں دے دیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ غزہ سے ہے۔ غزہ اور بیت المقدس کے چرچز، وہاں پہ بہت زیادہ چرچ ہیں، وہاں پہ دعائیہ تقریبات ہوئی ہیں۔ اتوار تھا، اتوار والے دن کہ جی کسی طریقے سے یہ جنگ جو ہے وہ رک جائے۔ اصل میں نا بنجمن نیتن یاہو کے خلاف وہ بہت زیادہ نفرت بڑھ چکی ہے اسرائیل میں، کیونکہ وہ اسرائیلیوں کو آرام سے رہنے نہیں دیتا۔ کبھی شام پہ حملہ، کبھی لبنان پہ حملہ، کبھی جو ہے نا وہ ایران پہ حملہ۔ ایران نے تو ان کو مزہ چکھا دیا، ابھی کوئی اور ان کو مزہ چکھا دے تو پھر اصل میں اسرائیلیوں کی آنکھیں کھلیں گی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ سرفراز بگٹی جو وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، فارم 47 کے چابی والے کھلونے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خاص کارندے ہیں، آج کل انگلینڈ میں موجود ہیں، موسم انجوائے کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ چھٹیاں منا رہے ہیں، محلات میں رہتے ہیں، غمخوار ہمارے، انہوں نے شیتل کا جو قتل ہے اس کا نوٹس لے لیا ہے، اور یہ کیا ان کے نوٹسوں کی اوقات کیا، بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ جی قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ اس کے بعد بجٹ پر تحفظات، کراچی، لاہور اور مختلف شہروں میں جو ہے وہ کاروبار بند رہا۔ تاجروں نے کال دی تھی، لیکن تاجروں کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو بجٹ ہے یہ خود حکومت کو ملا ہے، IMF نے بنا کے دیا ہے، تو حکومت اس بجٹ میں کیا اضافہ کر سکتی ہے یا کیا مائنس کر سکتی ہے۔ بہرحال ٹرمپ کے پاکستان آنے کا کوئی امکان نہیں، یہ فرمایا ہے فارم 47 کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے۔ تو خواجہ آصف صاحب آپ کو اس خوش فہمی میں ڈالا کس نے تھا کہ ٹرمپ آپ کے پاس آئے گا؟ یعنی بیگرز کانٹ بی چوزرز، جو بھکاری ہوتے ہیں ان کو کون پوچھتا ہے؟ وہ انڈیا جائے گا، وہ انگلینڈ جائے گا، آپ کے ہاں وہ کیوں آئے؟ آپ آگے کشکول لے کر کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمارے کشکولوں میں کچھ ڈالیں، اور آپ کی اوقات کیا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے؟ بہرحال یہ کنفرم ہو گیا ہے۔ نیلا پیلا جو چینل ہے جیو، جو کہ بروکر ہیں، دلال ہیں اصل میں صحافت کے نام پہ، انہوں نے یہ خبر چلائی تھی کہ ٹرمپ پاکستان میں آ رہے ہیں، پھر وائٹ ہاؤس نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، پھر پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال اب وہ نہیں آ رہے۔ بھارت نے جو ہے وہ پانی بند کرنے کی دھمکی دی ہے، تو چیئرمین وابڈا کہتے ہیں کہ ہم حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں۔ اب پتنی دریاؤں کے متبادل کون سے حفاظتی انتظامات ہیں؟ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ اگر انڈیا نے ہمارا پانی بند کیا تو ہم انڈیا کی سانسیں بند کر دیں گے۔ دریا بھی بند ہیں، انڈیا کی سانسیں بھی چل رہی ہیں۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ یہ سانسیں کب بند ہوتی ہیں، کرنی چاہیے، کیونکہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق یہ جو پانی بند کرنا ہوتا ہے کسی ملک کا، یہ ایکٹ آف وار ہے۔ سمپل سی بات ہے، اگر ایکٹ آف وار ہے تو پھر وار ہونی چاہیے۔ لیکن چیئرمین وابڈا جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم متبادل انتظام کر رہے ہیں، پتہ نہیں کوئی نالے شالے بنا رہے ہوں گے۔ بہرحال جی اس سے جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ بھارت نے جو تنازع چھیڑا پاکستان کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور یہ ایک جو ہے نا وہ غیر ملکی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، اور سنتاس معاہدے کو چھیڑا، وہاں سے بھی کام خراب ہو گیا کیونکہ غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی۔ پھر آفتاب اقبال مسلسل اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ ایک اور فالس فلیگ آپریشن وہ پائپ لائن میں ہے، وہ کسی وقت ہو سکتا ہے، اس کا الزام پھر پاکستان پہ آئے گا اور جنگ جو ہے وہ ایکسکیلیٹ کر سکتی ہے۔ یہ آفتاب اقبال صاحب کا موقف ہے، لیکن غیر ملکی جریدہ کہتا ہے کہ ان خبروں نے اور یہ جو کچھ ماحول پیدا ہوا ہے، انہوں نے پاکستان سے زیادہ وہ بھارت کو نقصان پہنچایا ہے۔ یعنی بھارت میں آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے سرمایہ کار، بڑی بڑی کمپنیاں وہ سرمایہ کاری کر رہی ہیں، وہ اپنے پلانٹس لگا رہی ہیں۔ پچھلے دنوں ٹیسلا نے وہاں پہ اپنا جو ہے وہ شو روم کھولا، تو انڈیا کو زیادہ نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔
یہ جو ہے غیر ملکی جریدہ کہتا ہے، اور واقعی یہ بات درست ہے، کیونکہ انڈیا میں سرمایہ کاری واقعی ہو رہی ہے، اس کی برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو سرمایہ ہوتا ہے، میں کئی دفعہ آپ سے عرض کر چکا ہوں، یہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، سرمایہ کار تو بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں بہت زیادہ ڈرپوک ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے پیسے بھی لگائے اور اسے جو ہے نا بدلے میں کیا ملے، جنگ، یا اسے بدلے میں ملے بد امنی، یا اسے بدلے میں ملے بدسکونی، تو وہ کیوں پیسہ لگائے گا، اور وہ بھی اربوں ڈالرز کا۔ تو بہرحال یہ غیر ملکی جریدے کی رپورٹ ہے کہ بھارت جو ہے اس کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی نازک ہے، اور پھر غیر متوقع طور پہ جو امریکہ تھا وہ بھارت کے ساتھ جو ہے نا وہ سیدھا ہو گیا ہے، یعنی اب ٹرمپ نے اس دن کہا کہ بھارت کے 5 رافیل جو ہے وہ پاکستان نے مار گرائے، اور بار بار ٹرمپ کہتا ہے کہ میں نے کہا ان کو جنگ بندی کے لیے، تو یہ بہرحال جو ریومرز ہیں یہ بھارت کے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان نے مزید 23 اگست تک 23 اگست تک اپنی جو فضائی حدود ہیں وہ بھارت کے لیے بند کر دی ہیں۔ ابھی میں یہی کہہ رہا تھا نا کہ جی بھارت کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے تجارتی طور پہ، 23 اگست تک۔ اب بھارت کی ٹھیک ہے ایئر لائنز فنکشنل ہیں، ان کے جہاز بھی اڑ رہے ہیں، لیکن ان کو جو فیول ہے یا خرچہ ہے وہ زیادہ پڑ رہا ہے، اور وہ جو ہے خرچہ وہ مسافروں پہ شفٹ ہو رہا ہے یا وہ سامان پہ شفٹ ہو رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کارگو کی یا پیسنجرز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، سیاح ہو گئے، تو یہ بہرحال جو ہے وہ بھارت کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں جو ہے نا وہ اپنے ویلاگ کی، تو آج ہم حسن نثار صاحب کی ایک سینگ ہے اس سے شروع کریں گے۔ آپ جانتے ہیں حسن نثار صاحب کو، حسن نثار صاحب کہتے ہیں کہ محاورہ ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ حالانکہ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ مسلمانوں کو جو تعلیمات دی گئی ہیں، جو 1450 سال پہلے ہمیں تعلیمات دی گئیں، چاہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، یا 30 یا 32 سال جو خلفائے راشدین ہیں ان کی حکومت ہو، انہوں نے ہمیں یہ درس نہیں دیا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ آپ فتح مکہ دیکھ لیں، مشرکین کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اور مسلمان 10,000 تھے، اینٹ سے اینٹ بجا سکتے تھے مسلمان، اور چن چن کے بدلے لے سکتے تھے، لیکن کسی کو کچھ نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا کہ گھروں کے دروازے بند کر لو، کیا کہا گیا ابو سفیان کی حویلی میں چلے جاؤ، یعنی یہ کہا گیا حرم میں چلے جاؤ، کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں نا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ میرا پورا وجدان ہے کہ اگر حضرت حمزہ جو ہے وہ حیات ہوتے تو وہ پہلے خلیفہ راشد ہوتے، ان کی ایسی پرسنالٹی تھی ہر لحاظ سے، اس شیر کہا جاتا تھا ان کو، اور چچا تھے آپ کے، لیکن ان کا جو قاتل تھا واشی، ان کو بھی معاف کر دیا گیا۔ تو بہرحال یہ باہر والے لوگ کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ حسن نثار کیا کہتے ہیں؟ حسن نثار کہتے ہیں کہ صرف محبت اور جنگ میں ہی نہیں، بلکہ پاکستانی عدلیہ میں، پاکستانی پارلیمنٹ میں، اور پاکستانی انتظامیہ میں یعنی حکومت میں، یہاں بھی سب جائز ہے۔ یہاں کوئی قانون نہیں ہے، یہاں کوئی ضابطہ نہیں ہے، یہاں کوئی بندش نہیں ہے، جو مرضی ہے آپ کریں۔ یہ بنانا ریپبلک ہے۔ بنانا ریپبلک ویسے پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ بنانا آپ دیکھیں، کیلا ہاتھ میں لیں اور اس کو توڑیں یا اس کو جس طرح مسل دیں، یہ اسی طرح ہوتا ہے، یہ بنانا ریپبلک ہوتی ہے۔ اس کو توڑ دیں، موڑ دیں، اس کا حلیہ بگاڑ دیں۔ آپ دیکھ لیں پچھلے 3 سال میں پاکستان کا جو حلیہ ہے وہ کس طرح ہوا ہے، کیونکہ ہر چیز جائز ہے۔ یعنی میں نے آپ کو واقعہ سنایا نا کہ اتوار والا دن، ٹھیک ہے، اتوار والا دن وہ جو چیف جسٹس ہے عتیق شاہ یعنی پشاور کا، وہ پہلے پیپلز لائر فورم کا رہنما تھا، پیپلز پارٹی کا وہ بندہ تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد نون لیگ نے اسے اسسٹنٹ ایڈیشنل اٹارنی جنرل لگایا، نون لیگ نے، دونوں خاندانوں کا ہو گیا۔ ویسے بھی پاکستان میں ہر چیز 2 خاندانوں کی ہے، وہ جالا بھی ہو گیا اور متوالا بھی ہو گیا، بریانی والا بھی ہو گیا، اور پھر ان کے ساتھ مل گیا یایا افریدی، ان سب نے مل کر، پھر ساتھ مل گیا آدم نذیر تارڑ، انہوں نے مل کر بغیر میرٹ کے
अतीक शाह को चीफ जस्टिस लगा दिया। इतवार वाले दिन चीफ जस्टिस जो है वो कहता है कि गवर्नर जो है वो हलफ ले, और आज हलफ हो गया। इतवार वाले दिन इलेक्शन कमीशन खत लिखता है चीफ जस्टिस को, अतीक शाह को, कि वो किसी बंदे को नॉमिनेट करे, क्योंकि स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया है और जो है ना वो सोमवार को सेनेट का इलेक्शन है। ये जो नाजायज़ हैं सियासी तौर पे, ये जो लूटा हुआ माल है, ये वोट नहीं डाल सकेंगे। अतीक शाह फौरन उठा। यानी यहाँ एक कादी फायद ईसा ने वो दर्जनों कादी फायद ईसा पैदा कर दिए, दर्जनों। यानी मैं आपको मिसाल दूंगा, इंसान अशरफुल मखलूकात है, तो 9 माह बाद एक बड़ा खूबसूरत बच्चा या बच्ची वो इंसान की वो जो है ना झोली में आता है हलाल और पाक निकाह के बाद। तो अब कुत्ती देखते हैं, कुत्ती यानी वो कुत्ती किस तरह सूती है, हमारे जो है ना सूमना, हमारी ज़ुबान में कहते हैं सूमना, कुत्ती सू पई है, यानी कितनी वो लाइन लगा देती है। इतने तो कादी फायद ईसा ये काम कीता है। हम तो कादी फायद ईसा को रोते थे, लेकिन कादी फायद ईसा की लेन रूह और उस खबीस की बदरूह वो सारी अदालतों में चक्कर लगा रही है। वो सरफराज डोगर में घुस गई, आलिया नीलम में घुस गई, अतीक शाह में घुस गई, याया अफरीदी में घुस गई, हाजी अमीनुद्दीन खान में घुस गई, जमाल मंदुखेल में घुस गई। जिस तरह वो आप फिल्में देखते हैं, वो जो ज़ोंबी होते हैं, मुझे तो वो कि जिसको इधर काटें वो भी ज़ोंबी बन जाता है, वो सबको काट के गया। वो कादी फायद ईसा वो सबको काट के गया। अब प्रोटेक्ट क्या करता है, यानी प्रोटेक्ट कौन करता है? प्रोटेक्ट करती है अदलिया। वो चीफ जस्टिस थे इसके अमेरिका के, मेरा ख्याल है उनका नाम वार्नर था अगर मैं भूल नहीं रहा। वो कहते थे या उन्होंने कहा था कि हम आइन के पाबंद हैं, हम आइन के पाबंद हैं, लेकिन आइन वो है जो हम कहते हैं, आइन वो है जो हम कहते हैं। क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि वो आइन की तशरीह करते हैं, और वो तशरीह याया अफरीदी वाली तो नहीं करते। याया अफरीदी मेरिट पे नहीं आए, याया अफरीदी का तीसरा नंबर था। याया अफरीदी पूरी इतवार पोलो खेलते हैं, लेकिन आज पूरा निज़ाम जो है, क्योंकि पीछे भाई लोग थे, भाई लोगों ने टेस्टोविरान लगाया हुआ था, भाई लोगों ने बूस्टर लगाया हुआ था, इलेक्शन कमीशन भी बैठा था कुर्सी पे तन के, और अतीक शाह भी बैठे थे कुर्सी पे, क्योंकि पीछे जो है ना वो, वरना अगर भाई लोग न चाहें तो इतवार को अदालतें खुलती हैं। जहाँ जितने वेले हैं, 26 नवंबर को अदालत खुली जो कत्लेआम हुआ, 25 मई को अदालत खुली कि 10,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, सीसीटीवी कैमरे कि वो किधर गए, ये किसने कराया। ये 9 मई पे हर गवाह झूठा, हर गवाह झूठा। वो डॉक्टर भी मुकर गई कि मुझे जो पुलिस ने कहा मैं लिख दिया। किसी जज की गैरत जागी? वो इमरान खान का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं लग रहा, क्योंकि ये जो प्रोटेक्शन है ना, प्रोटेक्शन वो करती है अदलिया। आप अदलिया में भागे भागे जाते हैं, यहां अदलिया में सब जायज है। यानी अतीक शाह मेरिट पे नहीं आया, सरफराज डोगर मेरिट पे नहीं आया, आलिया नीलम मेरिट पे नहीं आई, याया अफरीदी मेरिट पे नहीं आया, और जो स्टूडेंट्स टॉप करेंगे, जो टॉपर होंगे, उनको रक्शे और लोडर दिए जाएंगे। ये है विजन, इसको विजन कहते हैं। वो जो बॉल उठाने वाला मुजस्मा बना था, इसको विजन कहते हैं। सर ये आपका विजन है, रक्शे। तुम्हारे हदवाने पुत्र चलाएं शुगर इंडस्ट्रियां, तुम्हारे हदवाने पुत्र एवन फील्ड में सरमायाकारी करें, जिनको एबीसी नहीं आती, कसम खुदा की अनपढ़, और तुम्हारी बेटी बने वजीर आला, और गरीब का बच्चा लोडर, उनकी चीनियां ढोए। यही मतलब है ना सर आपके विजन का। ये सारे वो यहां सब जायज है। पार्लियामेंट में से अरकान को उठा लो, घसीट के बाहर ले आओ, व्हील चेयर पे उठा लो, पार्लियामेंट के अरकान की जो है ना वो गंदम या फसलों को आग लगा दो, फिर 7 अरब के स्वीट्स बनवा दो। यही है यहाँ पे, सब चीज़ जायज़ है, सब चीज़। और हम एक कादी फायद ईसा को रोते थे, वो कुत्ती की तरह सुआ और उसने हर तरफ फैला दिए, कूंगरे और कुतूरे हर तरफ फैला दिए। और आप देख रहे हैं
اور حسن نثار نے 100% ٹھیک کہا ہے۔ اب اگر ہم فیلڈ مارشل پہ آئیں، یہ سارا جو میلہ کھڑا کیا گیا، یہ جو ساری محفل سجائی گئی، یہ میں پی ٹی آئی والوں کو واضح طور پہ کہہ دوں، علی مین گناپور بڑی کوشش کرتے ہیں، بیرسٹر گوہر خوش آمدیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ بیرسٹر سیف، وہ تو پتہ ہے آپ کو بندہ کس کا ہے، جو ان کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے یا جو پاکستان کا کینوس ہے ان کے سامنے، اس میں عمران خان نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، نہ اس میں پی ٹی آئی ہے نہ اس میں عمران خان ہے۔ اور فیلڈ مارشل کے ساتھ شامل ہیں نون لیگ، فیلڈ مارشل کے ساتھ شامل ہیں پیپلز پارٹی، فیلڈ مارشل کے ساتھ شامل ہے ایم کیو ایم، فیلڈ مارشل کے ساتھ شامل ہے مولوی جسے فضل الرحمان کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ شامل ہے اینیمل ولی جس کو بلوچستان سے سینیٹر بنایا گیا، یہ سارے ایک ہیں، اور اس میں عمران خان نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اب آپ پوچھیں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کی سیاسی موت تو ہو چکی ہے، سیاسی موت، اب ان کو دفنانا ہے، عمران خان باہر آ کے دفنا دے گا، وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے، وینٹیلیٹر بھائی لوگوں کا ہے، بوسٹر بھائی لوگوں کا ہے، سیاسی موت تو ہو چکی، کب کی ہو چکی، بو مار رہی ہے، بو مار رہی ہے، خراب ہو گئی، پیٹ پھٹ گئے، جتنا کھایا تھا پیٹ پھٹ گئے، وہ کہتے ہیں تیسرے چوتھے دن لاش کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، ان کے پھٹ گئے، بدبو سے دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی نے اگر کچھ کرنا ہے، یہ میں ورکروں سے کہہ رہا ہوں، ورکروں سے، گنڈاپور سے نہیں، ویسٹ کوٹو والوں سے نہیں، موچھو والوں سے نہیں، ورکروں سے، اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے تو سڑکیں گرم کریں، باہر آئیں، نظام کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ اور لاہور میں کمال کیا ہے صنم جاوید نے، عالیہ حمزہ نے۔ اب میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں کہا نا کہ ہمارے چہرے پہ بال آتے ہیں تو ہم مرد ہیں، یعنی پونی کی ہوئی ہے وقاص اکرم نے، وہ مرد ہے، صنم جاوید لڑکی ہے، آج انہوں نے کمال کر دیا، تو اس میں عمران خان نہیں ہے، وہاں سے آپ بے فکر ہو جائیں۔ پھر عمران خان کیوں نہیں ہے؟ یعنی یہ ہمارا حاصل کیا ہوا بحث کا؟ حاصل یہ ہوا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ضیاء الحق، یعنی وہ جو صدر تھے، انہوں نے کیا کہا تھا، یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آئین ہے نا، آئین یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کو جب مرضی ہے پھاڑ کے میں ٹوکری میں پھینک دوں۔ سب نے کیا، ایوب نے نہیں کیا، یایا نے نہیں کیا، ضیاء نے نہیں کیا، مشرف نے نہیں کیا، باجوہ نے نہیں کیا، ابھی نہیں ہو رہا۔ کدھر ہے آئین؟ ملک انہی آئینوں پہ جو ہے نا وہ کہاں پہنچ گئے۔ برطانیہ کا آئین لکھا ہوا بھی نہیں ہے، پھر بھی دیکھیں۔ امریکہ میں 2 ٹرموں کے لیے صدر بنتا ہے، دیکھ لیں آپ، 250 سال ہو گئے ہیں، 2 ٹرموں کے لیے صدر بنتا ہے۔ ہاں کچھ صدر بنے لیکن وہ مختلف کیسز تھے، اگر آپ کہیں گے تو میں اس کی بھی وضاحت کر دوں گا کہ وہ کن کیسز میں دوبارہ بنے۔ تو وہ ان کا آئین ہے بھائی، ان کا آئین ہے۔ صدر کا مواخذہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، آئینی ترمیم بہت مشکل ہے، 50 ریاستوں کو آن بورڈ لینا پڑے گا کیونکہ آئین ہے۔ یہاں پہ سوچ یہ ہے کہ آئین کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ یعنی آپ کبھی پڑھے نا، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، میں سوچتا کہ یار وہاں پہ یہ کچھ ہو رہا تھا اور ادھر پنڈی میں جنرل رانی تے کے حسین تے جڑا ہے نا جی وہ پتنی نادلی بیگم تے نور جہان تے چھلا چیچی دا چھلا میری چیچی دا مائی لال ہے کہ پتہ نہیں کیا۔ میں سوچتا تھا ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ ادھر کمانڈر ایسٹرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب خان، وہ پیٹ رہے تھے کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو، سنتا ہی کوئی نہیں تھا۔ آخر کیا کیا صاحبزادہ یعقوب خان نے؟ بعد میں پاکستان کے وزیر خارجہ بھی رہے، بڑے زبردست آدمی تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ ٹھیک ہے بھاڑ میں جاؤ۔ ان کے جانے کے بعد آپریشن شروع ہوا جب وہ چھوڑ گئے۔ اور یہاں پہ موجے، یہاں پہ ہارلے اسٹریٹ میں 3 دن صدر باہر نہ نکلتا، 3 دن، پتہ نہیں کیڑی دوائی کھان آئی، وہ لوہا پاڑ والی کھان آئی میرا خیال ہے، لوہا پاڑ تو اب آیا ہے۔ تو میں سوچتا کہ یار ادھر کیا ہو رہا تھا اور پنڈی میں کیا ہو رہا تھا، تو اب یہ سارا کچھ دیکھ کے میں کہتا ہوں بالکل اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے۔
KPK کی پوزیشن دیکھیں، فاٹا کی پوزیشن دیکھیں، TTP دیکھیں، وہاں کے حالات دیکھیں، وہاں کے امن جلسے دیکھیں، وہاں کے امن جرگے دیکھیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگوں نے سفید جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، KPK کی اسمبلی کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اتوار کو عدالتیں لگائی جا رہی ہیں، گورنر حلف لے رہا ہے، اور اب الیکشن کے لیے FC کو بلا لیا گیا ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری، بندوقوں میں معلوم نامعلوم FC سارے موجود ہوں گے، IG، چیف سیکرٹری، اور لوگ کروڑوں روپے پکڑ چکا ہے۔ شہباز گل نے رپورٹ کیا ہے، عمران ریاض نے رپورٹ کیا ہے کہ لوگ کروڑوں پکڑ چکا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ پٹھان تر گئے، یقین ورکروں کی بات نہیں کرتا، ورکروں کی جو عمران کے نام پہ لیڈر بنتے ہیں، وہ تر گئے، وہ موجاں کر گئے، وہ اپنی نسلیں سنوار گئے عمران کے نام پہ۔ وہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ پہ کیا حالت ہے، بشرا بی بی روزانہ تقریباً رپورٹ ہے بے ہوش ہوتی ہیں، کپڑے نہیں دیے جاتے بدلنے کے لیے، وہ گندے کپڑے، گرمی کتنی ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں، فلاں ٹکٹ، یہ کیا کر رہے ہیں، تر گئے پٹھان، نسلیں بنا گئے عمران کے نام پہ۔ یقین کریں ورکر نہیں، ورکر نے گولیاں کھائیں سر میں، سینے میں، ادھر جو ہے نا وہ 26 نومبر کو، یہ چاہے محمود خان ہو، چاہے پرویز خٹک ہو، چاہے دوسرے ہوں، یعنی وہ جو ہے نا نور عالم ہو، وہ موجیں کر گئے خان کے نام پہ، ابھی بھی موجیں کر رہے ہیں، ابھی بھی کئی لوگ بیانے پکڑ چکے ہیں۔ آج جو ہے نا وہ پتہ چل جائے گا 1-2 بجے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔